अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा, और आज की गोरखधंधा में बड़ी अच्छी शख्सियत, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सदर के फर्जंद सरदार फ़ारूक सिकंदर एडवोकेट, साबिक वज़ीर माल, साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल, सरज़मीन बरतानिया पे मौजूद हैं। 20 सालों के बाद आए हैं और आज की इस गोरखधंधा में मेरा और ख़ास कर आप लोगों का साथ देंगे। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि ऐसे शख्स का जो किसी बड़े सियासतदान का बेटा है, ख़ुद भी सियासतदान है, उनके सामने बैठूं और ख़ास कर आप लोगों की नुमाइंदगी जो है वो कर सकूं। तो आज सरदार फ़ारूक सिकंदर एडवोकेट से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? बस खैरियत जी, अल्लाह का करम, सब ठीक ठाक। क्यों इतने अरसे बाद आए इंग्लैंड? अब सच्ची बात बताओ कि एक तो सुस्त सा बंदा हूँ मैं, तो बस कोई ऐसे ही है जैसे कोई खुद उठा के ले जाए, मुझे अपने साथ ले जाए, तो कुछ अब कहते हुए वैसे अजीब सा लगता है। थोड़ा सा फोबिया भी है मुझे, थोड़ा सफ़र का, एयर सिकनेस का भी है। अच्छा। और हाँ, ये पहला सफ़र था मेरे ख्याल में जिसमें बहुत कंफर्टेबल रहा मैं। ठीक। तो हर बंदे में कोई ना कोई ज़ाहिर है एक फोबिया तो होता है। कोई लिफ्ट में जाते हुए डरता है, कोई आग में, कोई दरिया पे, कोई जहाज़ पे। तो अब मैं वैसे बताते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये भी था। तो बस बाकी सुस्ती कह लें आपके। ठीक। इतने सच्चे आदमी हैं कि अपनी कमज़ोरी फोबिया बता दिया। मुझ में भी हैं बेशुमार चीज़ें, मैं सांप से डरता हूँ। पहली बार कब महसूस हुआ कि जहाज़ में बैठते हुए डर लगता है? जब पहली बार बैठा। क्या फीलिंग्स थी? नहीं, वो फीलिंग्स तो एक तो ज़ाहिर है, एक तो हाइट का होता है। ठीक। तो फिर दूसरा ये होता है कि यार जहाँ पे गिरा, जो गाड़ी में तो कम से कम गिरता, कोई एक्सीडेंट होता है, यही होता है कि ज़मीन पे है यार हमें। तो अब इसका ये नहीं पता आता, आप पता नहीं समुद्र में जा रहे हैं, किसी पहाड़ पे जा रहे हैं, उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, उतरेंगे नहीं उतरेंगे, आग लगेगी, क्या होगी। तो जब लंदन उतरे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया? जी, शुक्र अदा किया, लेकिन इस दफ़ा नहीं थी फीलिंग। ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात है। और इस दफ़ा वो फीलिंग नहीं थी। इस दफ़ा बड़ा कंफर्टेबल रहा। और फिर जब यहाँ पे आया मैं, तो वो पहली वाली जो मतलब पहले बड़े शौक थे, इसकी शॉपिंग का बड़ा शौक था। ओके। तो वो लंदन में, बल्कि जब मैं वाटफोर्ड की सिस्टर है, तो वहाँ तकरीबन रोज़ ही जाया करता था। जो अंडरग्राउंड शॉपिंग का शौक है? बस शौक है बरादर, इतना ज़्यादा उस असराफ में नहीं आता। ठीक। कपड़े पसंद हैं या कपड़े? जूते असल में। सलवार कमीज या 3 पीस? नहीं, अब तो 3 पीस वाला तो मेरे ख्याल में 1 महीने के बाद वो आपका साइज ही चेंज हो जाता है। तो वो बड़ा शौक था, वो अभी ख़त्म हो गया। अब ज़्यादातर मुझे ये है कि पहाड़ है, कहीं पे दरिया है, दरख्त हैं, तो वो ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। अभी आते हुए इस शहर में, जैसे आप खूबसूरत है, ऐसी ये खूबसूरत जगह भी है मिल्टन कीन्स में। तो मैं खुद बड़ा सरप्राइज था कि वाटफोर्ड के साथ मेरा ख्याल था कि शायद इस तरह की जगह नहीं होगी, लेकिन आते हुए ये मौसम भी था और अच्छा बादल भी थे, सूरज भी था, तो बड़ा अच्छा लगा। 20 सालों के बाद बरतानिया आए तो क्या एक तब्दीली महसूस की? मेरे ख्याल में कोई तब्दीली नहीं, वही ट्रैफिक सिग्नल है, वही हमें बेल्ट बांधनी पड़ती है, और कभी कभी कच्ची सी बेल्ट भी बांधनी पड़ती है। एक वो रखना पड़ता है। तो यहाँ रवायती से लोग हैं, रवायती लोग, तो वो ज़ाहिर इनकी बड़ी एक तारीख भी है, तो वो उस तारीख को भी इन्होंने याद रखा हुआ है। तो तब्दीली मुझे इतनी ख़ास नज़र नहीं आई। अपने जो लोग हैं सरदार साहब जी, उनमें आपने खुलूस, प्यार, मोहब्बत, मेहमान नवाजी देखी ना? जी जी बिल्कुल। ये वहाँ पे भी है जी। कितना फ़र्क है यहाँ के कश्मीरियों में और वहाँ के कश्मीरियों में? नहीं, फ़र्क तो कोई नहीं है मेरे ख्याल में, सोच एक जैसी ही है, हमारी आदत भी एक जैसी है। मेज़बानी का आप कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान में आप किसी को सिर्फ खाना ही खिला सकते, क्योंकि दूसरी मसला आप कोटली में आप उसको क्या करेंगे, कोई दूसरी अट्रैक्शन। तो यहाँ उसके अलावा, खाने के अलावा और भी चीज़ें हैं जिससे आप किसी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, उसकी मेज़बानी कर सकते। तो हमारा सिर्फ खाने तक ही है खाना। लेकिन वहाँ मुझे थोड़ा सा ही बड़ा अजीब सा लगता है कि शायद वहाँ हमारे पास टाइम इतना नहीं होता। यहाँ टाइम है लोगों के, यहाँ टाइम निकालते हैं, देते हैं, हालांकि मसरूफ ज़िंदगी है। ठीक। मैं खाने का जिक्र किया तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है जब मैं वाइट कोरमे को सोचता हूँ। जी। दाल मखनी के बारे में सोचता हूँ। जी।
آخر آپ کو کیا پسند ہے کھانے نہیں میں؟ مجھے عجیب سی بات ہے کہ سب کچھ پسند ہے. اسپیشلی کوئی میرے خیال میں دال سبزی اور گوشت میں سے کیا پسند ہے؟ مطلب ہے اس میں میرا تو ہوتا ہے کہ اس گوشت کو آپ سبزی اور دال کے ساتھ ہی پکائیں. ایک ڈش بتائیں جو آپ کی فیوریٹ ہے. سارا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی چیزیں پیدا کرتے ہیں, تو میں کسی چیز میں یہ نہیں کہتا یار یہ بری ہے. مجھے خود تھوڑا سا شرم سی آتی ہے یار یہ چیز نہیں اچھی, مطلب ٹھیک ہے جو اچھی ہے اس کو کہیں اچھی ہے, تو سارا کچھ جی اچھا پکاؤ ٹھیک اچھا ہے. لیکن اس ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے جو برطانیہ میں آتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ ہم بس توبہ پڑھتے ہیں یار کھانے آپ کھانے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک. سردار صاحب 20 سالوں کے بعد انگلستان میں آ کے کوئی پچھتاوا ہوا کہ کاش پہلے بھی آتا, اتنا گیپ نہ ہوتا؟ کوئی میرے خیال میں کوئی خاص نہیں ہے, کیونکہ ہم نے آ کے آنکھوں سے پھٹ مار لینے کے جو 20 سال میں رہ گیا, جو ہر سال لوگ آتے ہیں تو ٹھیک ہی ہے, کوئی اتنا میرے خیال میں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جو روز کا آنا جانا ہے اس میں آپ کی عزت بھی نہیں رہتی. اصل بات یہ بھی ہے, اگر اس کے بجائے آپ ہر سال آ جائیں تو پھر لوگ شاید کرنی کترائیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 18-20 سال کے بعد آتے ہیں آپ تو تھوڑی سی عزت, جو جس چیز کا جو زیادہ ہو جاتی ہے اس کی عزت رہتی, عزت نہیں رہتی, یعنی کہ سسپینس رہنا چاہیے. نہیں اس میں ظاہر ہے کوئی کم. میں یہ سوچتا ہوں کہ جب جگہ جگہ مثلا ہمارے یہاں تلاوت ہو رہی تھی کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا. اتنی زیادہ وہ چیز ہو گئی ہے, تو ایک زمانے میں تلاوت ہوتی تھی سارے اس کو سنا کرتے. جی میں سیاست کے اوپر بعد میں آؤں گا. جی دل کرتا ہے کہ تھوڑی وہی باتیں پوچھ لی جائیں جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. پتھر کے زمانے میں پیدا ہوئے, آج جدید دور دیکھ رہے ہیں جس میں ایکس ہے, ٹویٹر, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, یعنی کہ واٹس ایپ ہے. جی یہ جدید دور بھی دیکھا اور وہ دور بھی دیکھا, کیسا لگا؟ نہیں میرے خیال میں ہمارے لیے ایک جیسا ہی ہے. میں سوچتا ہوں کہ اس 40-50 سال پہلے بھی ماں باپ کے جوتے ہی تھے, اب اگلی نسل اور بیوی کے جوتے ہی. میرے خیال میں فرق کوئی نہیں پڑا. ہماری نسل خوش نصیب بھی ہے کہ ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے, لیکن حال وہی ہے ہمارا جو وہاں پڑا کرتے تھے جوتے, اب بھی اولاد کے ہاتھوں یا بیوی کے ہاتھوں. اس پہ کوئی زیادہ لوگ مائنڈ نہ کر جائیں, لیکن میں ذرا کھلا ڈولا بندہ ہوں. تو اس میں تو جدید دور میں فائدہ نہیں ہے ایک سیاستدان ہوتے ہوئے, عام انسان ہوتے ہوئے, کہ کتنا علم جو ہے کتاب نہیں اٹھانی پڑتی, آنکھوں کے آگے دیکھ کے پڑھنی نہیں پڑتی, تو سب کچھ آپ کو فلوئنٹلی مل رہا ہوتا ہے, آسانیاں پیدا ہوئی نا. جی نہیں اس کے ساتھ ظاہر ہے جس تیزی سے وقت گزر رہا ہے اس کی فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں. ظاہر ہے جس طرح سوشل میڈیا ہے, آپ کا ہر بندہ آپ کے آسانی سے رسائی بھی ہے, آپ کی آنا جانا ہے, آپ کا یہ بھی پتہ چلتا ہے. اس کو بھی جو آپ کا ایک کارکن ہے اس کو بھی ظاہر ہے ہر چیز تک رسائی ہے, وہ بھی موازنہ کرتا ہے ان چیزوں کا. تو پھر اس لحاظ سے تھوڑا سا مشکل صورتحال بھی ہے. جی یہ سوشل میڈیا اچھا بھی ہے اور دوسرے زمرے میں باندر کے ہاتھ میں ماچس یا تلوار بھی ہے. جی جی. تو اسی سوشل میڈیا کے اوپر کتنی بار آپ نے اپنے بارے میں اپنے خلاف لکھا ہوا پڑھا ہو, تو کیسے جذبات ہوئے ہوں گے؟ نہیں وہ غصہ آتا ہے. بات ہے کہ کوئی چیز دیکھے نا کوئی دلیل کے ساتھ ہو. آپ کو بھی غصہ آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. مثلا میں ابھی پچھلے دنوں ادھر وہ اپنے کزن کے ساتھ بیٹھا بینچ پہ سڑک پہ, تو وہ تصویر لگائی, اب کمنٹس آنے لگے ادھر لوگ بھوک سے مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں آزاد کشمیر میں مفلسی ہے, غربت ہے, اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے. اب مجھے بتائیں دونوں چیزوں کو کوئی تعلق ہے؟ نہیں. تو میں اکیلا تو مفلسی اور غربت ختم نہیں کر سکتا. آپ مطلب آپ کی دلیل سے بات کریں, دلیل سے اس سے متعلقہ اگر بات کریں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ ماشاءاللہ ہمارے وہ جو دانشور ہیں انہوں نے, ہم سب نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا, دوسرے کو ٹھیک کرنا. تو اس پہ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے. اس سے متعلقہ اگر بات کریں مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا. کوئی دکھ نہیں ہوتا. اچھا, ایسے دادا کے پوتے ہیں, ایسے باپ کے بیٹے ہیں جن کے پاس یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ایک بار کسی ریاست کے خطے کے صدر 2 بار وزیر اعظم رہے, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. جی یہ فخر کرنے والی بات ہے. جی جی بالکل. دادا جی جو تھے مسلم کانفرنس سے ان کا تعلق تھا,
قرارداد پاکستان جب مینار پاکستان پہ پاس ہوئی تو وہ ریاستی جماعت مسلم کانفرنس کی نمائندگی کر رہے تھے. جی کیا آپ ان تمام باتوں سے باخبر ہیں؟ مطلب باخبر سے میں باخبر تو اس لحاظ سے ہوں کہ سنی ہوئی باتیں، لیکن میں اس زمانے میں تھا نہیں جی، میں لاہور میں موجود نہیں تھا. یہ سنی ہوئی باتیں ٹھیک ہے، وہ چیزیں مطلب اس طرح کی پتہ ہے. آپ اپنے دادا جی سے ملے؟ جی دادا جی سے یاد ہے. سے یاد ہے؟ جی جی. وہ اسٹیٹ کونسل کے پہلے 7 ممبران میں سے ایک تھے. جی جی. پھر وہ 2 بار ممبر اسمبلی رہے. جی. پھر آپ کے والد جو تھے وہ سیاست میں آئے. جی. آخر آپ کے دادا جی کے کتنے بیٹے تھے؟ ان کے میں 5 بیٹے تھے، ایک 6، ایک سٹیپ ہماری جو دادی تھی ان میں سے. تو کیا وجہ تھی سردار صاحب کہ سکندر حیات صاحب بھی کیوں سیاست میں آئے وکالت کے بعد؟ نہیں، اس میں میرے خیال میں وجہ نہیں ہوتی کوئی، اس میں خود بھی ایک شاید قدرت نے کوئی فیصلہ کیا ہوتا ہے، یا آپ اس زمانے میں پیدا کرتے ہیں، یا آپ کی لک بھی ہے. یہ ساری چیزیں مل جل کے. پھر میرے خیال میں تیسری بڑی بات ہے کہ آپ کا شوق بھی ہونا چاہیے. سیاست شوق ہونا چاہیے. جی، ایک شوق بھی بڑا ضروری. اور ایک اور بات ہے کہ سکندر صاحب ساتھ بھی رہے ہیں. جب وہ اسمبلی کے اجلاس میں مثلا سری نگر جاتے تھے یا جموں جاتے تھے، اچھا، تو وہ ساتھ بھی ایک اس طرح بھی ہوتا ہے اولاد میں، ایک آپ کو زیادہ پیارا بھی ہوتا ہے. جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی، ایسے سکندر حیات صاحب پیارے بھی تھے، لاڈلے بھی تھے ان کے. سکندر حیات صاحب فتح محمد کریلوی صاحب کے لاڈلے بیٹے. جی جی. تو آپ بھی اپنے والد کے لاڈلے ہوئے؟ ہاں، میں بھی آپ بھی لاڈلے. میں زیادہ لاڈلا تھا. تو یہ لاڈ تو سنا تھا بچوں کو خراب کر دیتا ہے، یہ تو کیا سے کیا بن گئی سکندر صاحب؟ ہاں جی. تو اصل میں لاڈ ٹھیک بھی کر دیتا ہے، خراب بھی کر دیتا ہے. اس کے دونوں اس کے پہلو ہیں، ایک پہلو نہیں ہے. آپ کے والد صاحب مرحوم سکندر حیات صاحب سخت مزاج تھے یا سخت مزاج تھے؟ ڈرتے تھے آپ ان سے؟ ہاں، بہت زیادہ. کبھی مار پڑی؟ کئی دفعہ. کیوں پڑی؟ بس اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی وجہ. ہمارے اسکول میں استاد تھے وہ اجاز بٹ صاحب، اجاز صاحب ماسٹر جی. وہ ایک دفعہ کوئی وہ پمپی سلیپر پہن کے چلا آیا، تو انہوں نے یہ کیا کہ ساری کلاس کو کان پکڑا دی. تو اس زمانے میں میرا خیال ہے کوئی اتنی بڑی وجہ بھی نہیں ہوا کرتی تھی کان پکڑنے کی. کوئی بڑی انہیں پکڑوانے تھے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی وجہ ہو نہ ہو تو یہ تو ہوتا تھا. جب والد صاحب حاکم وقت تھے، وزیر اعظم تھے یا صدر تھے، اس دور میں آپ اسکول پڑھتے تھے؟ نہیں، میں اس وقت تو 85 میں ظاہر ہے کالج اور شاید بی اے کی اس میں کر رہا، اس وقت نہیں تھا. کر چکے تھے جی. بی اے پیپر دیے تھے. والد وزیر اعظم ہوں اور بیٹا بی اے کا ایگزام دے رہا ہو. جی. کیا کیا آفرز آتی ہیں؟ کس چیز کی؟ اسکول میں ماسٹر ڈیل دیتے ہوں گے. نہیں، وہ اس سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں اس وقت مظفر آباد صرف میں نے بی اے کی امتحان دیا تھا. امتحانی سینٹر تھا، ٹھیک ہے. اور اسی سینٹر میں یہ بھی دیکھا کہ مظفر آباد کی وہ بڑے بااثر سے وہاں اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ اس کو جو پیپر لینے والا تھا اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ اسٹیل کے گلاس سے، جگ سے انہوں نے مار رہے تھے اس کو، نقل سے روکا تھا. تو یہ بھی ہم نے سین دیکھا. لیکن ہمارے تو سکندر صاحب کا وہ ایک خوف تھا کہ پڑھنا ہے. نہیں، ایک خوف تھا کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے ابا کی عزت پہ آ جائے. مطلب ہم اگر اس کو بڑھا نہیں سکے، اگر کم از کم ان کی جو تھی ایک اس کو یہ اس پہ دبا، تو میں سوچتا تھا دبا نہیں لگنا. اس چیز کا لحاظ رکھا؟ ہاں، رکھا ہے. پورے اترے اس پہ؟ اترا ہوں پورا. یہ آخر پہ بات پوچھنی تھی، پہلے پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ مغفرت کرے آپ کے والد صاحب کی. کوئی ایک ایسی وصیت جو انہوں نے کی ہو اور آپ عمل بھی کر رہے ہوں اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہو؟ اس میں میرے خیال میں جو آپ کی ہوتی ہے، قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ہمیں کوئی نصیحت کر دیں، تو انہوں نے کہا تھا یہ وقت بڑی نصیحت. ٹھیک ہے. تو ایک چھوٹی سی خیر آخری میں بتا دوں کہ یہ غالباً 16 میں ویسے جو باہر آنے جانے والے لوگوں سے جدید نصیحت ایک سنا دوں. تو وہ جب 16 میں دبئی میں آیا تو سکندر صاحب نے کہا تھا کہ موبائل فون سے بچنا، موبائل فون سے بچنا. آپ باہر جا رہے ہیں، اور میرا خیال میں اس پہ اگر غور کریں تو یہ بہت زیادہ مسائل اسی وجہ سے پیدا. بالکل ایسے ہی انہوں نے کہا کہ موبائل فون سے بچنا. اگر باہر جا رہے ہیں
تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جس کی ظاہر ہے آپ کا ہر بندے کے پاس موجود ہوتا ہے, ہر بندہ ایک صافی ہے. والد نے سیاسی طور پہ کوئی ایڈوائز کی ہو کہ بیٹا میں جب نہ ہوا سب نے جانا ہے تو یہ کرنا, ان کی کیا خواہش تھی کہ فاروق سکندر ان کا بیٹا کس نہج پہ جائے سیاست میں؟ نہیں, ان کی خواہش تو تھی لیکن کبھی اس پہ کوئی ایسا انہوں نے زور نہیں دی. سچی بات ہے کہ میں اس طرح کا, کیونکہ ہمارے اکثر نعیم صاحب ہیں یا میں, کبھی انہوں نے وزارت عظمیٰ یا صدارت اکیلے کی, اس اختیار میں کسی کو شامل نہیں کی. اچھا, شامل کبھی نہیں کی. اب اس کے بجائے اگر دیکھ لیں سردار کیوں صاحب لیڈر بڑے تھے, احترام کرتا ہوں, زندگی میں کبھی کرٹیسائز نہیں کیا, مجھے اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو پھر عتیق صاحب سائن بھی یہ کر دیتے ان کی جگہ. اچھا, ان کی جگہ سائن نا, یہ تو حقیقت ہے. آپ کے والد بھی جب 2 بار وزیر اعظم اور 1 بار صدر بنے تو آپ کی تو بڑی ٹھاٹ باٹ تھی نا؟ نہیں, اس وقت بھی میں مثلا لاہور میں گیا 86 کے اینڈ میں, اسکندر صاحب وزیر اعظم تھے, لا کالج میں داخلہ ہوا تو پہلے پورے سال CD70 جو تھی موٹر سائیکل وہ رکھی ہوئی تھی. اچھا, پھر جب چھٹیاں ہوئی مظفر آباد, پھر وہ اسی بس پہ رکھ کے لایا گیا, چلو مظفر آباد گھومے پھریں گے, اپنا ظاہر ایک مزاج ہوتا ہے. ٹھیک. اور پھر دوسرے سال میں وہ FX, یہ جو سوزوکی کا ایک پرانا ماڈل ہے, تو وہ سیکنڈ ہینڈ تھی FX, تو وہ ہمارا مزاج ہی نہیں اس قسم کا. سچی جو بات, آج بھی موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے, 2011 میں لیا تھا, آج 2025 ہے, آج بھی موٹر سائیکل ہے. گاڑی بھی تو ہے نا؟ جی گاڑی بھی تو ہے نا؟ جی گاڑی ہے, لیکن وہ گاڑی آپ کو کیا کہوں, 4 ویل ڈرائیو نہیں. اچھا, جو رکھی ہوئی ہے میں نے. ٹھیک ہے, ٹھیک. سردار صاحب, والد وزیر اعظم ہو اور بیٹا جوان بھی ہو, تو یہ جہاں اعزاز اور فخر کی بات ہے وہاں پہ مشکل کام ہے نا؟ لوگ فون کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, کام بتاتے ہیں. مشکل میرے خیال میں آپ اگر آپ کے کوئی اصول ہیں, آپ کی اس طرح کی طبیعت نہیں ہے, تو پھر میرا میں اتنا مشکل نہیں. اتنا مشکل, کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ زندگی میں آپ سیاست کر رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ, سب سے مشکل کام ہوتا ہے نو کرنا. نو سے نہیں کہ قائد حزب اختلاف کی طرح ہر چیز پہ نو کریں, غلط بات پہ نو کریں. تو جس نے نو کرنا سیکھ لیا, میرے خیال میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمارے بھی میرے خیال میں, میرا اپنا بھی یہ تھا کہ ان چیزوں سے نو ہی تھا ہمارا, تو وہ اس لیے مسئلہ کوئی نہیں. ڈوگرا راج کے خلاف آپ کے دادا جی کی خدمات رہیں, سارا کچھ رہا. کیا وجہ ہے اس دادے کا پوتا, اس باپ کا بیٹا فاروق سکندر اپنے باپ دادا کی لیگسی کو چھوڑ کے نکیال کو کوٹلی آگے بسا؟ ویسے ایک تھوڑی سی میں آپ کو بھی ذرا دلچسپ بات بتاؤں کہ اس 47 میں دادے نے بھی الیکشن چھوڑا تھا. 1947 میں 47 تو انہوں نے اپنی جگہ سردار یار محمد صاحب بیرسٹر تھے, دارا شیر خان یا دولی برادری سے تعلق تھا, اور پھر ساتھ تھے ان کے اسمبلی میں کیپٹن خان صاحب پلندری والے, نجیب نکی صاحب کے دادا. جی, لیکن ان دونوں کی عمروں میں فرق تھا. ٹھیک ہے, اس کے اندر دادے اور کیپٹن صاحب کا. اب اس زمانے میں احترام کا یہ عالم تھا کہ دادا سگریٹ پیتے تھے لیکن ان کے سامنے کبھی پیا, حالانکہ دونوں MLA تھے. ٹھیک. تو 40 اس وقت 47 میں 48 سال کی عمر میں انہوں نے چھوڑا ہے, تو پھر وہ میرے خیال میں کوئی میں تو سوچتا ہوں کوئی نئی چیز نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو کوٹلی والا بھی یہ الیکشن, شاید الیکشن کے حوالے سے بات کرتے, وہ میرا کوئی فرسٹ چوائس یا میری وہ نہیں تھی اس طرح کی کوئی کہ کوٹلی سے الیکشن لڑنا. کوٹلی سے الیکشن لڑنا آپ کی ذاتی خواہش نہیں تھی؟ میری ذاتی نہیں تھی. کس کی خواہش تھی؟ یہ والد صاحب کی خواہش تھی. والد صاحب تو کھوریٹا سے, نکیال سے جب بڑے حلقے ہوتے تھے تو بیک وقت بھی الیکشن لڑے, ایسے ہوا نا؟ جی راج کیا انہوں نے. ضلع کوٹلی سے وہ واحد آدمی ہیں جو صدر اور وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہوئے, اور کسی کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے. پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نکیال کو کیوں چھوڑا؟ میں نے مطلب میرا خیال میں میرا اپنا ایک خیال تھا کہ اگر میں وقت نہیں دے سکتا
اور آپ کی اس وقت تو سیاست ساری ہے جناب ماتمداری اور شادیاں. فاتحہ ماتمداری وہی ہوئی. تو اس پہ ظاہر ہے میرا اپنا بھی یہ جو صحت ہے اس کی وجہ سے بھی جانا آنا, اگر آپ کی رسائی اتنی نہیں, دشوار گزار ہے نکیال, تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ میں تو اور قسم کا بندہ, پھر دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم دے نہیں سکتے تو پھر آپ اگر 4-5 سال کے بعد کہیں کہ جی بالکل جی میری میراث ہے. تھوڑا میں خود سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہیلتھ کے بھی پرابلم تھے سارا, تو یہ میرا اپنا یہ خیال تھا. واپس نکیال سے کبھی الیکشن لڑنے کا سوچیں گے؟ ابھی تو پتہ نہیں, کوئی یہاں کا موسم ایسا ہے, لوگ ایسے, تو یہ ویسے میرا خیال میں پھر انگڑائیاں لے رہے تھے تو اب تو, لیکن کوئی وہ اس طرح کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی لڑائی ہو. مسلم لیگ نون سے ٹکٹ لیں گے نا؟ نہیں, ابھی تو ظاہر ہے ابھی سال پہلے آپ بات نہیں کر سکتے. امیدوار ہیں نا, مطلب ہے اس میں ظاہر ہے. اگر جماعت نے نکیال سے ٹکٹ دے دیا تو جماعت نے دے دیا اگر تو ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جماعت نے جو بھی فیصلہ کیا قبول کریں. جی جماعت کا جو فیصلہ ہے, لیکن اس میں ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ وہ ہمارے اپنی ایک فیملی ہے, اس کے اندر بھی ہم وہ کوئی اختلافات کر کے یا کسی کے کندھے پہ چڑھ کے پھر وہ مشکل ہے کہ آپ نے رشتے بھی بچانے اور سیاست بھی بچانے. سیاست اور رشتے دونوں, یہ حکمت ہے. بالکل دونوں اگر باہر رہے تو اچھی بات. پڈانوی صاحب 2 دفعہ نکیال سے الیکشن کیوں جیتے اور آپ کیوں ہارے؟ سر اس میں تو 1 دفعہ آ رہا ہوں, دوسری دفعہ کون آ رہا؟ نعیم صاحب. ٹھیک, تو اس کی بڑی وجہ برادری کا زیادہ ہے, اور کوئی وجہ نہیں. گجر قبیلہ زیادہ ہے, وہ قبیلہ زیادہ ہے, اور تو کوئی وجہ نہیں. اس میں ہماری تو کوئی کمزوری نہیں, وہ قبیلہ زیادہ ہے نا جی. تو اسی قبیلے نے آپ کو سر آنکھوں کے اوپر بٹھائے رکھا نا. وہ ظاہر ہے جب تھے نہیں ان کے اپنا جاوید صاحب نہیں تھے تو تھا وہ ہمارے ساتھ ہی قبیلہ تھا, تو اس میں اور کوئی خوبی نہیں. یہی خوبی ہے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہے, یہ خوبی ہے. آپ مجھے بتا لیں, آپ شاید اس کو خوبی سمجھے نہ سمجھے, لیکن آپ بھی میرے خیال میں یہی خوبی ہے, اور خوبی کوئی نہیں. تو وہ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے جیتتے ظاہر ہے, یا قبیلہ پرستی کی وجہ سے جیتتے ہیں؟ نہیں, تعداد میں پھر زیادہ ہونا ساتھ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں نا. ظاہر ہے قبیلہ ہے, اس کو باپ کو نہیں چھوڑنا اور اس طرح کی باتیں اکٹھے ہونی ہیں, یہ بات ساری چیزیں, تو وہ تعداد میں زیادہ والی بات. کیونکہ ہم بھی دیکھیں نا کہ جب الیکشن جیتے ہیں تو پھر ہم مثلا ڈمال ہیں, تھکیال ہیں, ملک برادری ہے, غیر اکثریتی قبائل جنہیں میں سیانی کو میں کہتا ہوں. شکر اقلیت نہیں کہتے. نہیں میں اقلیت نہیں کہتا. تو یہ 4 اگر ہم مل کے پھر الیکشن ہمارا بنتا ہے, اندازہ کر لیں گے اس میں پھر ہم تعداد میں کتنے. سردار صاحب آپ سردار کہلواتے ہیں, اسی بہانے بتا دیجئے کون سے والے سردار ہیں؟ یار اس میں سچی بات ہے, میں اس پہ مجھے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. ہیں تو سردار نا, بس نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. میں تو ویسے لکھتا بھی فاروق سکندر ہی, سردار نہیں لکھتے. مطلب ہے کہ اس پہ کوئی وہ میرا کوئی زور نہیں ہو فاروق سکندر. اب تو جو مزدار بات ہے کہ ہماری اگلی اولاد کو پتہ ہی نہیں, اسی لیے پوچھ رہا ہوں نا, ان کو پتہ چلے. نہیں, ان کو کس لیے بتانا ہے, اب تو وہ زمانہ گزر گیا ہے نا. اب تو بات ہے کہ وہ اصل نسب والی بات نہیں ہے, اب تو جو آپ کا کردار ہے وہی فیصلہ کرے. کوٹلی سے اگر ملک نواز صاحب کو ٹکٹ ملا تو سر ہم تسلیم کریں کہ ان کے سامنے پارٹی نے دے دی ٹکٹ دیا ہے تو ملک صاحب بھی ٹھیک ہے, پارٹی کے ڈسیزن سپورٹ کریں گے. اب اس میں ظاہر ہے فاتح صاحب بھی ہیں, جس کو ملا کریں گے سپورٹ. کوٹلی سے آپ فاروق سکندر جی, ملک نواز صاحب جی, انیف ملک صاحب, عبد الرحمان رائی صاحب, فاتح محمود اور زبیر اقبال کیانی, جی, یہ سب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. کیا ہوگا سٹی کوٹلی کے حلقے کا؟ بات پچھلی دفعہ دیکھ چکے ہیں لوگ. پچھلی دفعہ بھی شاید لوگوں کی خام خیالی تھی کہ نیا حلقہ شاید ہمارے لیے بنا ہے, تو ابھی میرے خیال میں اس طرح کا فیلڈ میں رہنا ضروری, لوگوں کے اندر رہنا ضروری. تو جو ہے موجود ہے اس جگہ, اس کے لیے تو ٹھیک ہے جی, اس کا میرے خیال میں اگر لڑنے کا فیصلہ ہے. جو موجود نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں اپنا انہیں خود بھی سوچنا چاہیے. 2 سوال آخری اس موضوع کے اوپر پوچھنا چاہتا ہوں.
फारूक सिकंदर साहब नक्याल वापस जाएं तो भतीजा आड़े आएगा, जी कोटली आए तो मलिक नवाज आड़े आएंगे, जी प्लस फाते महमूद आड़े आएगा। जी जी। आप जाएंगे तो जाएंगे किधर? नहीं, मेरा मसला ही कोई नहीं। जो भी होगा कबूल करेंगे। मतलब मेरा मसला ही कोई नहीं है, वो दो दार बंद है, अगर कोई नहीं मैं तो उस पर होता ही नहीं। वो वैसे मेरा भतीजा नहीं है, और मेरा कजन। हाँ सॉरी, कजन। जी जी, कजन। आप कजन हैं, चचाजाद। क्योंकि वो आपको पता है भतीजे और चाचे की तो एक बड़ी मशहूर सी एक होती है सिलसिला। जी, आप और सरदार नईम साहब में से, चचा और भतीजा में से कौन बाइख्तियार है? फैसले कौन करता है खानदान में? नहीं, उस तरह के है ही नहीं है कोई फैसले, कोई मतलब हमने कोई पंचायत या जिरगा कर रहा है, बस ठीक है, मसला मशवरा है आपस में। मैं पिछले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मेरा वजाती था, उसमें कोई हमने से ज़्यादा सलाह मशवरा किया नहीं। तो बाकी फैमिली के भी लोग, फैमिली इतनी बड़ी नहीं है हमारी नकियाल में, इतनी बड़ी फैमिली नहीं, तो वो अगर बैठ के इकट्ठे उस पर कोई जो फैसला करना हो, लेकिन वो उस तरह का नहीं है जिसकी एक तरह जिस फैमिली में हर चीज़ पे बैठ के इकट्ठे फैसले करने होते हैं। इतना लंबा चौड़ा नहीं, इतना लंबा चौड़ा नहीं है। अब ना कोई बात सुनता है आपकी, या कोई वो रही नहीं है बात जो। सिकंदर अयाद साहब, किसी दौर में खुरेटा से भी इलेक्शन और चड़ोई से भी लड़ने की बात होती थी, क्या ये संजीदा बातें थी? नहीं, खुरेटा से और चड़ोई से नहीं, मेरे अपने ख्याल में ऐसा नहीं था। चड़ोई खुरेटा नहीं, कोटली में एक दफा हुआ था, तो बाकी खुरेटा और चड़ोई का तो मैंने कभी सुना नहीं। करेलवी खानदान वो खानदान है जिनके पास लोग लाइनों में लगे ना, अपॉइंटमेंट बना के टिकट मांगने के असूल के लिए आया करते थे। सिकंदर साहब चले गए, बेशक आज वो रौनकें नहीं है। आज आपको टिकट चाहिए और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये इर्तिकाई सफ़र है। उसमें ज़ाहिर है, अब तो मैं तो यकीन करता हूँ कि किसी भी मुल्कों में, तहजीब में, सियासत में अरूज ज़ुगाल का तो मुझे इनकार उससे है नहीं। ठीक है कि होता ही है, कोई प्रोसेस है, तारीख का हिस्सा है उसमें। मेरे लिए ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि जब दादे ने फैसला किया 1934 में इलेक्शन लड़ने का, तो उससे पहले तो कोई सियासत में नहीं था। कई लोग बिल्कुल नए आते हैं, फातिहा कियानी भी पहली बार है, उसका भी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो वो ऐसी कोई मेरे ख्याल में अजीब व गरीब बात नहीं है जी, कि बस एक ज़ाहिर है किसी ने नया सफ़र शुरू किया होगा सियासत। हाँ, आपके नज़दीक तो बड़ी ये लाइट सी बातें ले रहे हैं, और वाकई हकीकत में भी ऐसे है। मैं ज़िंदगी को लाइट ही लेता हूँ, दिल पे नहीं लेते। नहीं, ये तो पिछला 2021 का इलेक्शन हुआ, तो वो मैंने कहा, हमारे दोस्त यार जो साथ थे हमारे कोटली में, तो मैंने कहा यार यहाँ को पोजीशन हमारी कोई इस तरह की बन नहीं रही, तो यार मैं इलेक्शन में बैठना चाहूँ। नहीं, उन्होंने कहा जी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा यार वैसे ही कहते हैं कुर्बानी किसी बड़ी चीज़ की चाहिए होती है, तो मैं ठीक है, मुझसे ज़्यादा वजन किसका होगा। और मैं उस वक्त भी लाइटली, पहले भी लिया, बाद में भी लिया, लेकिन मैंने ये भी देखा, नईम साहब को भी देखा, नवाज साहब को भी इलेक्शन के बाद एक ड्रामे में से। ठीक है, तो मेरे लिए कोई बड़ी अहम बात आपसे पूछने लगा हूँ, फिर मैं ब्रेक पे जाऊँगा। मलिक नवाज साहब ने मेरे साथ ही बात करते हुए कहा कि मैंने मरहूम सिकंदर अयाद की वसीयत के ऊपर अमल करते हुए अपनी सियासी अमाजगाह को खाली किया, छोड़ा, और फारूक सिकंदर को मौका दिया कि वो इलेक्शन लड़े। क्या ये उनका एहसान था आपके ऊपर? मुझे नहीं पता सिकंदर साहब और उनके दरमियान क्या बात हुई, लेकिन मेरे ख्याल में सिकंदर साहब का जाना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पे एहसान था, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो पोजीशन आज भी है वो 21 में सिकंदर साहब के जाने से पहले भी थी। तो दूसरी बात जो अमाजगाह, पता नहीं लाफा आप इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्होंने किया, मुझे नहीं पता। मुझे एतराज़ है, अमाजगाह का मतलब यही होती है चिरागाह आपकी जो है, तो उसको सियासी अमाजगाह नहीं, उसको अगर आप जागीर समझ लें किसी को, तो इस तरह बात करें, तो अब उस जागीर में भी ज़ाहिर है जो यासीन साहब ने डंड डाला, बाहर से आके इलेक्शन लड़ा, तो मेरे ख्याल में किसी चीज़ को आप जागीर या तो बनाया हो, उसको आपने किसी चीज़ को बनाए ना, साथ इलेक्शन लड़े उन्होंने। मैं कहता हूँ किसी चीज़ को बनाए अगर आप, तो उसके बाद अगर उसका कोई
نقصان ہو رہا ہو تو پھر آپ نے گھر بنایا ہو, لان بنایا ہو, کوئی چیز بنائیں, اس کے بعد اگر کوئی وہ چیز ضائع ہو تو تھوڑا سا میرے خیال میں بنتا ہے. تو جب کچھ نہ کیا ہو تو پھر میرے خیال میں, اور پھر دوسری بات, میں بزرگ ہیں, عزت کرتا ہوں ان کی, کرتا رہوں گا. اور جیسے پہلے بھی بات کی, اگر ٹکٹ ملا ملک صاحب تو میں کوئی اس طرح کی نہیں ہے, کوئی ریزرویشن یا نہیں ہے, لیکن انہوں نے الیکشن میں ہماری سپورٹ کوئی نہیں کی. سپورٹ صاحب نے مسلم کانفرنس میں ہوتے ہوئے آپ کی سپورٹ نہیں کی؟ سپورٹ نہیں کی. تو میں ایسے کھلے مزاج کا بندہ ہوں, کبھی اس طرح کی بات نہیں کی, کوئی انہوں نے اس طرح کی میٹنگ نہیں کی, بس ایک رسم دنیا نبھانے والی بات تھی. تو ادروائز پولنگ اسٹیشن بھی دیکھ لیں, ہمارے ووٹ یا اپنے تھے یا کچھ اور لوگ تھے, باقی سپورٹ نہیں ہے. مجھے دکھ رہے گا اس بات کا کہ وہ کم از کم سکندر صاحب کے ساتھ ایسی, میرے ساتھ کریں کوئی مسئلہ نہیں, ان کے ساتھ ایسا کرنا نہیں چاہیے. جب انہوں نے خواہش کا خود اظہار کیا اس کے باوجود, اگر خواہش کا اظہار کیا تو پھر آپ کو دیانتداری کا تقاضا یہی تھا کہ پھر آپ کو کھل کے سپورٹ بھی کرنی چاہیے تھی. تو وہ سپورٹ نہیں ہے. آج بھی اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے نا, کہ مثلا جو پرانی آپ کی جس جماعت میں تھے, ایک میٹنگ بھی انہوں نے نہیں بلائی کہ لوگوں کو بلا کے کہیں اس کی سپورٹ کریں الیکشن کمپین میں. ہاں. تو لیکن میں, یہ آپ نے پوچھا ہے, ظاہر ہے آپ تو آپ نے دل کی بات چیزیں پوچھتے ہیں, لیکن میں ملک نواز صاحب کے بارے میں آج بھی حالانکہ میں کھل کے باتیں نہیں کرتا, کیونکہ ان کی ظاہر ہے اس الیکشن میں بھی اپنی مجبوریاں تھیں, ایسا ہی اس کا ادراک ہے مجھے. بزرگ عزت کرتا ہوں, لیکن ایک میں آپ کو حقیقت یا فیکٹ بتا دوں کہ مدد ہوئی نہیں تھی. سر آپ اپنا حق سمجھتے ہیں سٹی حلقہ کوٹلی 1 سے الیکشن لڑنا؟ نہیں, آپ نے کہا آپ کی ابا کی خدمات ہیں اس لیے؟ نہیں, میں کبھی حق سمجھا ہی نہیں. جو حق جتانے والے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے شہر کے لیے. میں باقی سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں سے شاید حق میرا زیادہ ہے, کہ جو سکندر صاحب نے جہاں پہ کوئی ایک اینٹ بھی لگائی ہے تو باقی اس کو آگے بڑھا نہیں سکے. ٹھیک ہے, تو اگر یہی کہہ لیں کہ ان کی خدمات کی عوض بھی اگر لوگ کہیں یار ان کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑا سا پتہ نہیں, اب لوگوں کے بھی اپنے سوال ہوتے ہیں. اگر بریسٹر صاحب کا بھی بیٹا اسمبلی میں ہے, چودھری مجید صاحب کا بھی بیٹا ہے, جو یاسین صاحب کا بھی بیٹا ہے, سردار کیوم صاحب کا بھی بیٹا ہے, سردار ابراہیم صاحب کا بھی پوتا ہے, تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. آپ گلے والی بات نہیں ہے, لیکن گلا پھر بھی بنتا ہے کہ سب کے اگر موجود ہیں, وہ کون سے کوئی افلاطون ہیں وہ سارے جو ہے. یہ گلا کس سے ہے؟ نہیں, میں وقت سے کہہ لیں, اب گلا لوگوں سے بھی گلا ایک بنتا ہے کہ جو اتنا انہوں نے کوٹلی کے لیے کیا ہے, آپ کے والد نے کیا, تو میرے خیال میں صرف یہی کہہ رہے ہیں ان کا بیٹا ہے تو اس خاطر. ہاں, باقی کون سے مذہب غالب کا کیا شعر ہے, غالب خستہ کہ وہ یار کون سے کام بند ہیں, کیجیے ہائے کیا, روئیے زار زار کیا, باقی انہیں کیا کیا سلسلہ اس کوٹلی کے لیے. تو آپ کو اور چودھری یاسین صاحب کو کوٹلی کے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ مہاجر سیاستدان ہیں آپ کوٹلی کے اندر. پتہ نہیں یار, جس نے, میں کہتا ہوں کہ میں کشمیر میں گیا ہوں 2008 میں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ سچی بات ہے کہ جو اسلام اور پاکستان سے محبت ہے اس کا تصور ہی نہیں ہم کر سکتے. تو جس نے گھر بار چھوڑا ہے اس نظریے کے لیے, پاکستان کے لیے, تو وہ اس کے بارے میں آج کہنا جی 78 سال کے بعد مہاجر ہے. میں تو مہاجر ہے ہی نہیں, میں تو آپ کو بتاؤں, آپ نکیال سے کوٹلی ہجرت کر کے آنے والے ہیں, اور وہ چڑھوئی سے کوٹلی, سیاسی مہاجر کی بات ہو رہی ہے. بات بتاؤں نا, میں کوٹلی میں پیدا ہوں. اچھا جی, 35 سال سے کوٹلی میں مسلسل رہ رہا ہوں, کوٹلی ٹاؤن کے ایریے میں. اپنا گھر ہے نا, اس کی ٹاؤن جو میونسپل کارپوریشن, ٹھیک, ملک صاحب بھی اس میں میونسپل کارپوریشن میں نہیں ہے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار پتہ نہیں اس کی جو آپ کی شہریت آپ کو ملنی ہے کوٹلی کی, اس میں مزید پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے.
نہیں وہ تو میں سیاسی معاشرے کی نہیں بات کر رہا تھا. نہیں یہ حقیقت ہے نا. اب پتہ نہیں 10 سال لگتے ہیں, 5 سال 20 سال لگتے ہیں, تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو اس شہر کے ہوئے بڑے کہ آپ کو نظر ثانی کریں, ہمیں بھی شہریت دے دیں. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ابرار الحق کے گانے کے اوپر مست ہو کے ملنگ بن کے ڈانس کر رہے تھے, جو کہ بڑی اچھی انٹرٹینمنٹ ہے. بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں, جوانوں کے ساتھ جوان بن جاتے ہیں, اور جیسا ماحول ہوتا ہے اس رنگ میں ڈھل جاتے ہیں. آپ اتنے ہی ہمبل ہیں؟ نہیں, میں بتا دیں کہ ایک تو آپ کی بات بتاؤں کہ وہ ایک جو آپ کے اندر اچھائی ہوتی وہ ان بلٹ ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے ہوتی. اب وہ رشین ادیب ہے ٹالسٹائی, اس نے کہا کہ برائیاں آپ کو زمانے کی طرف سے ملتی رہتی. تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ برائیاں داخل نہ ہوں. میں اس کو آپ مثال دیتا ہوں کہ میں وزیر تھا, تو اس سے پہلے ہم بڈھانوی صاحب کو کریٹیسائز کرتے رہے, یہ تبادلے کرتے ہیں, یہ FIR کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ یا پولیس استعمال کرتے ہیں مخالفین کے لیے. میں نے نہیں کی وہ. میں یہ کیسے مان لوں؟ نہیں ماننے والے, آپ کے ماننے والی وہ خود گواہی دیتے ہیں پیپلز پارٹی. آپ نے نہیں کی استعمال؟ نہیں کی. آپ نے کسی سے زیادتی نہیں کی؟ نہیں. اچھا کوئی ایک آدھ ہو گئی ہو کسی, مثلا مجھے علم نہیں ہے. اب مثلا ڈانوی صاحب سے آپ نے شاید سوال کیا تھا نا کہ فاروق سکندر کی کرپشن, تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. اب وہ یہ کہنا مشکل کام ہے جی کہ نہیں کی, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے نا کہ اس کے پاس میرے پاس پروف کوئی نہیں. تو وہ میں نے کوشش کی ہے کہ بس جو ہے اندر وہی رہے. تو شاید اب اسی وجہ سے کہ ٹھیک ہے میں ایزی رہتا ہوں. اب شاید کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں میں, میری یار عمر بتا دیں تو اس کو وہ اندازہ ہی نہیں ہوتا. ویسے عمر ہے کیا؟ نہیں اب تو 60 سے زیادہ ہی ہوں, لیکن عمر اب کیا رکھا ہے عمر, لگتے نہیں ہیں. تو گانے سنتے ہیں نا؟ جی. فیوریٹ سنگر کون سا ہے جو اچھا گائے جی؟ فیوریٹ سنگر, فیوریٹ گانا بتا دیں جس کو گنگناتے ہوں کبھی کبھار اکیلے. سارے پرانے کشور کمار کے وہ بھی اچھے, نئے بھی اچھے لگتے, فوک بھی اچھے لگتے. میں وہ پرانے گانوں میں سے ایک فیوریٹ گانا یا فیوریٹ کیا, اس کی وجہ بھی آپ پوچھیں گے کہ اس کی فیوریٹ ہونے کی وجہ کیا ہے, کیونکہ بال کی کھال تو آپ نے دیڑنی ہے. تو پرانے کشور کمار ہیں, رفیع ہے ہمارے. تو رفیع کا گانا یہ پسند کیوں نہیں آپ کو کہ لکھے جو خط تجھے, وہ جو تیری یاد میں؟ بس یہ آپ کی یاد ہوگی, ہماری تو اس طرح کی یاد نہیں. کچرا چنتے ہوئے دیکھا میں نے آپ کو تیاری کرتے ہوئے فیس بک پہ. کب, کیوں اور کیسے خیال آیا کہ گند پڑا ہے اس کو صاف کرنا ہے؟ یہ اس پہ ابھی پچھلے سال وہاں پہ نکیال جو ہمارا IS اونچا پوائنٹ ہے یہ کھنڈیل, تو وہاں پہ بنا تھا ابھی اسی گورنمنٹ میں یہ پیپلز پارٹی والوں. تو میں پہلی دفعہ گیا ادھر, کہ نیچے سے ہم گزرتے رہے, تو میں نے کہا یار چل کے دیکھتے. تو وہاں دیکھا وہ کچرا, تو پھر میں نے کہا یار کیا اس نے, کیونکہ سکندر صاحب نے بھی 3-4 جگہوں پہ اس طرح کے پوائنٹس بنائے تھے. تو اس کے بعد وہ نہ بینچ رہے, نہ اس کے اوپر جو شیلٹر تھا ٹین ہے, وہاں لوگ بھی آ کے وہ مشق کرتے ہیں پتھر پہ نشانہ کس کا ٹھیک ہے. صفائی صحیح سے کی نا؟ نہیں بس صفائی مراد کوئی میں نے صفائی صحیح والی نہیں کرنی تھی, ایک سمبولک سا تھا, ایک میسج دینا, پیغام دینا ہی تھا کہ صفائی ہے کرنی چاہیے ہمیں. کیونکہ وہاں صرف یہ نہیں ہے, وہاں اور چیزیں بھی, جانور بھی ہیں, بندر بھی ہیں, دوسرے کے لیے بھی خطرہ ہے جان. آپ کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ لوگ 2 ٹرم استعمال کرتے ہیں آپ کے لیے. فاروق سکندر صاحب بڑے درویش اور ملنگ آدمی ہیں, واقعی ایسے ہے؟ نہیں میں تو خود نہیں بتا سکتا. ایک درویش اور ملنگ اور فقیر آدمی, بات ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں بہتر جج نہیں ہو سکتے کہ میں کتنا آنیسٹ ہوں, کتنا درویش ہوں. آپ کے بارے میں بہتر فیصلہ دوسرے دیکھنے والے اور سننے والے کرتے. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم خود جج بن بیٹھے. تو درویش اور ملنگ کو کیا لگے سیاست کے ساتھ؟ نہیں درویش کو اگر سگریٹ اچھے لگتے ہیں, اگر پیسے اچھے لگتے ہیں, پیسوں کو تو میں نے درویشوں کو جلاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. تو وہ اس میں ہو سکتی ہے, اس میں کوئی, آپ کا مطلب پتہ نہیں کس طرف اشارہ ہے
وہ سیاست میں یہ سارے بدماش ہی ہوتے ہیں. میں ایسے نہیں ہوتا. نہیں آپ کا شاید ایسے نہیں خیال ہوتا. پہلی بار جب ممبر اسمبلی بنے تو وزیر اعمال بنے, مرضی سے وزارت لی. نہیں, براد ہے کہ سکندر صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا, میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے وزارت کے لیے نہیں کہا فاروق حیدر صاحب, ٹھیک, کیونکہ ظاہر ہے خود بھی ایک انہوں نے پرنسپل پہ سیاست کی ہے, تو اپنے اختیار میں کسی کو انہوں نے شامل نہیں رکھا. لیکن اس کے لیے میاں صاحب نے کہا تھا, فاروق حیدر صاحب, میاں صاحب نے ایک میرے بارے میں ایک نورین عارف صاحب کو کہ پوچھا کہ وہ نہیں پوچھا الیکشن جیتے ہیں, ایک تو میرا ان کے بیٹے میں, تو دوسرا نورین عارف صاحب ڈائریکٹ الیکشن لڑیں گے خواتین میں, تو ان دو کا تو میاں صاحب نے کہا تھا. آپ کو وزارت میاں نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر فاروق حیدر صاحب مطلب ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو یار وزیر بنانا, ورنہ تو شاید فاروق حیدر صاحب نہ بناتے, میرا اپنا بھی خیال. اگر میاں صاحب نہ کہتے تو وہ نہیں وہ ان کے لیے شاید مشکل تھا, لیکن شاید میرا اپنا خیال ہے کہ شاید وہ نہ بناتے. فتح محمد کریلوی صاحب نے جس مسلم کانفرنس کی نمائندگی یوم قرارداد پاکستان میں کی, اور جس مسلم کانفرنس نے اپنے کے والد کو 2 بار وزیر اعظم اور 1 بار صدر بنایا, اس مسلم کانفرنس کو کیوں چھوڑا؟ کس نے؟ آپ نے اور آپ کے والد صاحب نے. نہیں, سکندر صاحب کا تو سچی جو بات ہے کہ ایک فاروق حیدر صاحب کے بارے میں ایک غصہ تھا, اس میں کوئی بیرونی کوئی سازش نہیں تھی. باقاعدہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی کسی کے کہنے پہ, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا ایک اس پارٹی بدلنے سے 21 میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا تو سمجھے جیسے ہی بات ہے کہ ہم ایک فلائنگ کوچ پہ سوار تھے, ایئر کنڈیشن فلائنگ کوچ تھی مسلم لیگ. سکندر یاد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ فاروق حیدر نون لیگ بنائے اور مسلم کانفرنس ٹوٹے, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, میں پہلے بتا دوں کہ پھر اس کے بعد ہم جب آئے مسلم کانفرنس میں تو اسی طرح تھا کہ کسی چنگ چی پہ آ کے بیٹھے فلائنگ کوچ سے, تو اس میں بھی ایک بندہ آپ کو کونی مار رہا ہے, دوسرا گوڈا مار رہا ہے کہ اس کو نیچے پھینکے. جب دوبارہ آئے تو نہیں, مراد ہے کہ مسلم کانفرنس میں آنا. اور میں دوسری ایک اور بات بتا دوں کہ آپ کو, میں کھلا وہ چینل 92 کی اسد, پتہ نہیں غالب اسد کی کیا نام ہے ان کا, وہ الیکشن میں آئے کوٹلی الیکشن میں کوئی ہفتہ 10 دن, مجھے پوچھنے لگے مسلم کانفرنس میں کس لیے گئے. میں نے کہا جی ثواب کے لیے. پھر پوچھا انہوں نے کہ الیکشن ہے آپ بات کر, میں نے کہا اور تو وجہ کوئی نہیں تھی, ثواب کے لیے. یہ الیکشن میں اگر میں کہہ سکتا ہوں اب تو ٹھیک, اس کے 4 سال گزر گئے. تو یہ سکندر صاحب کا ایک کوئی غصہ تھا. ہم سچی بات ہے کہ وہ شاید وہ 21 والے فیصلہ جو مسلم کانفرنس میں تھا, یا آپ نے بھی انٹرویو کیا تھا, یا دوسرے انصاری صاحب, تو شاید اس ڈرامے سے بھی میرا اپنا خیال ہے کہ شاید باہر نہیں نکل سکے, کیونکہ پارٹیوں میں تو آپ کو پتہ ہے چیزیں ہوتی ہیں. دوبارہ واپسی آنے کو میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن یہ سچ بتائیے کہ کیا سکندر یاد صاحب چاہتے تھے کہ مسلم کانفرنس ٹوٹ جائے اور فاروق حیدر صاحب کے ذریعے نون لیگ بنے آزاد کشمیر میں, اس بات کے حامی تھے؟ مسلم کانفرنس ٹوٹے اور مسلم لیگ نون بن جائے, جی. کیا سکندر یاد صاحب یہ چاہتے تھے؟ جی تھے, یہ وہ چاہتے تھے. جی چاہتے, کیا ہوا ہے ایسا ہوا ہے نا, چاہنے والی تو مسلم کانفرنس کے بعد تو مسلم لیگ ہی بنی تھی نا, مسلم لیگ تو وہ. لیکن وہ سکندر صاحب کا بھی میرا خیال میں اینڈ پہ جا کے جو ہے نا, وہ پھر ظاہر ہے پنجاب ہاؤس میں جانا, میاں صاحب سے ملنا, تو وہ کیونکہ اس میں یہ کوئی نہیں تھا, خیال تھا کہ ظاہر اب تو عتیق خان کی موجودگی میں, جو کئی لوگ کہتے ہیں جی مسلم کانفرنس میں ہونا چاہیے, لیکن اپنا خیال ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی اصلاح احوال ہو ہی نہیں سکتی. جب والد صاحب وزیر اعظم تھے, پیک کے اوپر تھے, تو تب بھی تو میاں صاحب نے ان کو کہا تھا نا کہ مسلم لیگ نون بنانا چاہتا ہوں, لیکن انہوں نے انکار کیا. 92-93 میں تھا اس وقت, جو ہے نا اس وقت یہ بات درست ہے کہ آفر ہوئی تھی. آفر ہوئی تھی, تو وہ اب میرے خیال میں ایک جو ہمارے جس طرح کے معروضی حالات ہیں, اب برا ہے یا اچھا ہے اس کو آپ کہیں گے آپ, لیکن پاکستان کی اس پارٹی کی سپورٹ کے بغیر آپ کے لیے مشکل ہے. آپ ایک راز نہیں بتا رہے کہ دوبارہ مسلم کانفرنس میں کیوں آئے تھے. نہیں, میں نے کہا یہ سکندر صاحب کا فیصلہ تھا, میرا تو تھا ہی نہیں. کیا سردار نعیم صاحب, نہیں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ جیتا تھا, وزیر بنا تھا, تو اب جس مطلب پارٹی نے آپ کو عزت دی,
جس کی وجہ سے آپ وزیر بنے. میرے اور سکندر صاحب کی حالات میں اس طرح کا فرق ہے کہ وہ سکندر صاحب مسلم کانفرنس میں تھے اس وقت تو اس کے صدر وزیر اعظم بنے, لیکن میں مسلم لیگ میں تھا جب 2016 ممبر اسمبلی بنے, تو میرا تو پھر ان کے حالات ڈیفرنٹ ہوئے نا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ ابا جی جو ہیں وہ مسلم کانفرنس میں دوبارہ واپس جائیں؟ نہیں, آپ نے کہا نہیں ان کو؟ نہیں, میں اصل میں وہ کچھ یہاں کوئی دال چل گلتی رہی یا پکتی رہی کوٹلی, تو میں مظفر آباد تھا, آیا, انہوں نے عتیق خان گھر آ رہا ہے یا اس طرح. اب یہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ وہ کوٹلی یہ جب مجھے زبردستی بھیجا اندر, کیونکہ میں عتیق خان صاحب کو سچی بات ہے کہ بس ہم نے دیکھا ہوا ہے, بڑا مصنوعی سے آدمی, مجھے پسند نہیں. سردار عتیق پسند نہیں؟ مصنوعی سے ہیں, میں بس وہ جعلی عکسی ہوتا ہے ہر وقت. تو وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے, بھیجا, وہ اندر خیر میں گیا, پھر عتیق خان صاحب نے گوڈوں کا ہاتھ لایا سکندر صاحب کہ ہم مسلم کانفرنس کے آپ کو سپریم ہیڈ بنانا ہے, تو آپ نے بولنا نہیں باہر چل کے, کوئی مطلب اس طرح کی بات نہیں کر. وہ میرے لیے وہ بڑا اچانک بڑی ایک شاکنگ سی چیز, جبکہ آپ مسلم لیگ نون کی طرف سے ممبر اسمبلی وزیر ہیں. ہاں, وزیر ہوں. وہ پہلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں ہوا کہ جب یہ دونوں اٹھے عتیق صاحب اور سکندر صاحب, تو میں نے مطلب اپنے حساب سے ایک بڑا ڈائلاگ بولا, میں نے کہا اس فیصلے میں آپ کے ساتھ نہیں. ابا کے سامنے کہہ دیا؟ ٹھیک ہے. عتیق صاحب کو منہ پہ کہا؟ ہاں, عتیق صاحب کو نہیں, سکندر صاحب بھی موجود تھے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں, میں آپ کے ساتھ نہیں اس فیصلے میں. یہ سیاست بڑی بے رحم ہے. تو وہ کہا میں نے, لیکن اب باہر بھی جو اس وقت صحافی تھے ان کو میں نے پھر کے گھوم کے کہا میں نے اس فیصلے میں نہیں موجود. آپ کو تکلیف ہوئی؟ ہاں, ظاہر تکلیف ہوئی. ایک تو بات ہے کہ وہ مشورہ مجھ سے نہیں لیا گیا, وہ لیتے بھی نہیں تھے, ظاہر سخت بھی تھے. تو دوسرا پھر میں تو چلا آیا مظفر آباد غصے میں. غصہ نہیں, بزرگوں کے غصے کی ڈر کی وجہ سے. اور پیچھے انہوں نے کہا اسی گھروں کٹو رہے جڑا یہ بڑے سامنے گئے جی گل کی, میں تو ڈر کے مظفر آباد بھاگ گیا. سردار صاحب, کیا یہ درست ہے کہ سردار عتیق احمد خان صاحب نے آپ کے والد کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے منت ادا کی؟ میں تو عادت ہی نہیں ہے جھوٹ کی, محنت کی کہ بس آپ ہمارے سپریم بس آپ نے بولنا نہیں ہے باہر. ظاہر شاید آپ دوسرے دن آئے یا اس دن آئے تھے, باقی بھی تھے, صافی بھی تھے, تو اس نے کہا, کیونکہ وہ بھی سچی بات ہے کہ سکندر صاحب کو پسند نہیں. تو پھر ایک اور سچ بھی بتا دینا, جب دوبارہ آپ کو یا آپ کے ابو نے جب فیصلہ کیا کہ مسلم کانفرنس میں جانا ہے, تو کیا یہ ڈیل ہوئی تھی کہ آپ کو سردار نعیم صاحب کو صدارت دی جائے گی صدر آزاد کشمیر؟ نہیں, مجھے نہیں. اور 6 سیٹیں آپ کو دی جائیں گی. کس کو؟ مسلم کانفرنس. اچھا, مجھے علم نہیں ہے, لیکن یہ سنا ہوا ہے کہ اس الیکشن سے پہلے جب ظاہر سکندر صاحب نے ایک پوزیشن لی, تو پھر مسلم کانفرنس کے لیے تو بڑی ایک جھونکا تھا, تازی ہوا کا جھونکا تھا, آکسیجن ملی. پھر عتیق صاحب کو بلایا عمران خان ہو گئے, باقی یہ وہ, لیکن وہ مزے کی بات ہے بیٹے کے ساتھ ہی گئے ادھر. تو وہاں انہوں نے کہا جی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, جہاں زیادہ سیٹ جہاں مضبوط بندہ 6 سیٹوں پہ بات ہوئی. اچھا, انہوں نے کہا جی نہیں, کیونکہ وہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں تھے ذرا شیخ چلی سے انہوں کہ ہمارا شاید سیٹیں زیادہ ہوں گی, تو اس کے بعد ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا. تو انہوں نے پھر کہا جی ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے. انہوں نے کہا جی ہمارے جو امیدوار ہیں ان کی فائنینشیل پوزیشن اچھی نہیں ہے, تو آپ ہماری یہ مدد کریں. پھر انہوں نے 9 کروڑ روپیہ مانگا. کس نے؟ عتیق صاحب نے. کس سے؟ عمران خان سے. یہ اس نے بتایا ہمارے تنویر الیاس صاحب. یہ اس وقت 2021 میں جب سکندر صاحب فوت ہوئے اس وقت. تو پھر وہ 9 پہ نہیں, لیکن 6 کروڑ روپیہ بقول ان کے پی ٹی آئی کو مسلم کانفرنس کو دیا. جی بقول ان کے. اب 21 میں اگر تنویر الیاس صاحب بات کر رہے ہیں, اس کی 21 والی بات اور آج کی بات میں بڑا فرق ہوگا. آج شاید آپ کو کسی خاص وجہ سے اب یہ آئے تھے سکندر صاحب کی تعزیت کے لیے, تنویر الیاس صاحب. تو میرے خیال میں تعزیت پہ بھی جب آئیں تو پھر آپ بھی جھوٹ پھر کوشش کرتے ہیں کہ یار کوئی جھوٹ لمبا چوڑا نہ مارے. تو یہ انہوں نے بتایا اب 6 کروڑ انہوں نے پکڑا,
پھر مظفر آباد بھی ایک ان کے دوسرے بیٹے نے وہاں کو 50 لاکھ پکڑے. تو یہ پرانی ہے ذرا انہیں بیماری ہے. والد صاحب جب وزیر اعظم رہے 10 سال رہے, مشرف کے ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی رہے, زلزلہ بھی آیا, بہت سارے انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک ٹائٹل پایا انہوں نے کہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے. آخر وہ کون سے کام ہیں جن کے اوپر بیٹا فخر کرتا ہے؟ میرے خیال میں نام ہی کافی ہے, کیونکہ میرا نام ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں. تو باقی میرے خیال میں وہ ہمارا تو خیر عادت ہی نہیں ہے. جیسے وہ سردار کیوم صاحب کا پوتا یا بیٹا ہے, وہ گفتگو کا آغاز یہی کرتے ہیں کہ 47 میں ایک 22 سالہ نوجوان. تو اب کوٹلی کے پہلے وہ تھے, وزیر تھے, پہلے وزیر اعظم تھے, پہلے صدر تھے. اور کوٹلی شہر میں بھی اگر دیکھ لیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے کہ جہاں وہ کوئی ایک اینٹ بھی لگا کے گئے تھے اس سے آگے بڑھ نہیں سکی. ان کے دور میں تعمیر و ترقی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. ایڈمنسٹریٹر اچھے تھے, وہ یادداشت ان کے کمال کی تھی, کیونکہ انہیں 85 میں یا 2001 میں بھی یہ یاد تھا کہ میں نے 1974-75 میں فائل کے اوپر کیا لکھا ہے. اچھا, یہ کمال یادداشت. اس کے مقابلے میں سردار کیوم صاحب کی یادداشت اچھی نہیں تھی. اچھی نہیں. یہ مطلب خدادات ہوتی ہے اب کہ جی اس کے والد کی بڑی یادداشت ہے, اس کی بھی ہونی چاہیے. اس کو تھوڑا سا امپروو کر سکتے, لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ ہوتی ہیں. تو وہ دلچسپی سے کام کرتے تھے, سیاست شوق تھا ان کا. جی ہوم ورک کرتے تھے. کوئی بھی کام ہے پہلے اس کا یہ نہیں تھا کہ بس ایسے آج کل جیسے ڈزے لگاتے ہیں. پھر فائل پہ ہمیشہ خود نوٹنگ کرتے تھے, خود سائن کرتے, خود لکھتے تھے. اب تو یہ ہے نا کہ وہ سیکرٹری لکھتا ہے, وہ خود لکھتے تھے. وہ آج اکرم سہیل صاحب کی کتاب پڑھے آپ, تو وہ خود لکھتے تھے. پھر دوسری بات ہے کہ پہچان بڑی تھی مثلا کارکنوں کی. آپ کسی بھی جگہ وہ نام دے کے پکارتے تھے کہ یار مہتاب آگے آؤ. یہ بڑی خوبی ہوتی ہے. یہاں غالباً اس کی چرچل کی ہم نے سنا ہے کہ اس کو بھی اپنے فوجیوں کے بڑے نام پتے. جی کتنی بار ابا کے نام سے خود سے سائن کر کے لوگوں کو دیے؟ نہیں, میں کبھی نہیں کیا. ہم نے مار کھانی تھی ان سے. گھر نکالا بھی مل جاتا ہمیں. تو فاروق حیدر صاحب اور سکندر ایاد صاحب کی آپس میں کیوں نہ بن سکی, جبکہ تقابلی جائزہ لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ پہلے سارا ظاہر فاروق حیدر صاحب الیکشن آ رہے ہوئے تھے, اس کے باوجود پھر مشیر بنانا, وزیر بنانا, سینئر وزیر بنانا. تو ویسے سیاسی لحاظ سے ہم کٹھے ہی رہے ہیں, ایک ہی پیج پہ رہے ہیں شروع سے. سین ہے آپ کی, وہ بعد میں ہمارا ایک گروپ بنا تھا, اس کا نام بھول گیا. سیاسی لحاظ سے کٹھے ہی رہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جب وہ ایک اقتدار آ جاتا ہے بندے کو, پھر وہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنے بندہ, تو پھر اس میں وہ اس کو یہ پسند نہیں ہوتی یار کوئی مجھے تنقید کرے یا اس میں کوئی شریک ہو. تو اس میں بھی ظاہر ہے فاروق حیدر صاحب کا بھی اپنا ایک مزاج ہے, وہ بھی کھلی طرح بات کرنے والے ہیں. سکندر صاحب بھی, تو وہ میرے خیال میں ان کو بھی فاروق حیدر صاحب کو بھی رائے ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اینٹی کلائمیکس, کیونکہ آخری دنوں میں ان کی ملاقات بھی نہیں ہو سکی. فاروق حیدر صاحب ظاہر ہے ساری عمر آگے پر کٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ان کی فوت ہونے سے پہلے بھی آپ ملے نہ, تو وہ جس دن جنازہ تھا اس دن بھی آنسو بہا رہے تھے. تو بندے کے دل میں رہتا ہے یار اتنا ساری عمر. تو وہ تھوڑا سا میں بھی تھوڑا سا شاید فاروق حیدر صاحب کو مارجن دوں کہ شاید ساری یہ ناراضگی والی, کیونکہ پھر درمیان میں کوئی بندہ پڑا بھی نہیں کہ یار کوئی ناراضگی کی کیا خاص وجہ ہے. ہم تو سچی بات ہے کہ ڈر ہی رہتا تھا, ہم تو کبھی اس طرح کا. صدر صاحب 2 چھوٹے چھوٹے پہلوں کے اوپر بات کرنی ہے آخر پہ. وزیر مال رہے, ایک ایسی وزارت جو بدنام زمانہ ہے, مانتے ہیں آپ؟ نہیں, وزارت بدنام نہیں, محکمہ مال بدنام, ایک پٹواری بدنام. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پٹواری کا تبادلہ ڈی سی کرتا ہے,
نائب تحصیلدار اس کا آپ کا تحصیلدار نائب تحصیلدار اس کا تبادلہ کرتا ہے, کمشنر کرتا ہے. جو افسر مال ہے وہ کرتا ہے, نہیں افسر مال کا آپ کا وزیر کرتا ہے, وزیر مال. اے سی ہے, ڈی سی ہے, چیف سیکرٹری, وزیر اعظم کرتے. تو جس کی آپ کو تبادلے کا بھی اختیار نہ ہو, اس میں وزیر کو کیا کر ہٹانے کا, تو وہ ویسی مثلاً محکمہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جی پٹواری ہے, پٹواری خاص لفظ, وہ بدنام ہے, لیکن وہ کوئی یہ اس طرح کا مال نہیں ہے کوئی مثلا کہ جیسے مالو مال ہی ہے تو دن رات مال ویسے آ رہا یہ ہے. پٹواری کو پٹواری کیوں کہا جاتا ہے, یہ کس زبان کا پتہ لفظ ہے؟ نہیں مجھے اس پہ, اب اس پہ زیادہ مجھے علم نہیں. اس محکمے کے اندر اتنی کرپشن ہے, یہ اتنا مجبور اور لاچار کر دیتا ہے لوگوں کو. جی یہ سیاستدانوں کو الیکشن جتوا دیتا ہے, ایک کی زمین دوسرے کے نام کروا دیتا ہے. نہیں, الیکشن یہ کلچر ہے نا. الیکشن شاید نہیں جتوا سکتا کیونکہ تعداد میں کم ہوتے ہیں. الیکشن میں میرا خیال ہے کہ ماسٹر زیادہ مؤثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ ہوتے ہیں, جگہ جگہ ہوتے ہیں. ماسٹر بھی سیاسی ہوتے ہیں. نہیں مراد ظاہر سیاسی ہوتے ہیں, بھرتی آپ نے کروائے ہوتے ہیں, اب تو این ٹی ایس ہے, تو وہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں پٹواری کے مقابلے میں. ٹھیک. تو پٹواری بھی شاید جائیں گے, لوگ اتنے ابلائی نہیں ہوتے ظاہر ہے. جیسے اب ایکشن کمیٹی والا ہوا, جہاں پولیس والا انہیں ملا تو وہ اپنی پرانی وہ مٹا رہے تھے کہ یار پولیس نے ہمیں کبھی تنگ کیا ہے, تو وہ بدلے ایک سمجھ لیں کہ بدلے وہ لے رہے تھے. ایک سابق وزیر مال سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایک فرد نمبر جو جاری کرتا ہے محکمہ مال, اس کی سرکاری فیس کیا ہے؟ نہیں ابھی تو اس میں سرکاری فیس تو کم ہی ہے اب, لیکن اب یہ ہوا ہے لیکن سلو ہے کہ آپ کا جو مثلا مظفر آباد کے بھی اٹھیاں بالا ہے, ڈڈیال ہے, دیر کوٹ ہے, اس میں کیا تھا کہ یہ کمپیوٹرائزیشن جو ہے نا اس کی ریکارڈ کی آپ نے اپنے دور میں کیا تھا, ایک اس میں چل رہا تھا, ایک چیز چل رہی تھی, پرپوزل تھا. نہیں وہ کیا بھی ہے انہوں نے, لیکن وہ بہت آہستہ آہستہ ہو رہا ہے کیونکہ اس میں ظاہر ہے آپ کا آئی ٹی والا بھی انوالو ہے, اور پھر محکمہ بھی اگر یہ کام مشینوں پہ چلا گیا تو آپ کا مینول نہیں رہا, تو وہ بھی آہستہ آہستہ اس میں کسی نہ کسی حوالے سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی وہ بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو اس کا بہترین یہی ہے کہ یہ سارا مشینوں پہ چلا جائے. تو فرد نمبر کی میرے خیال میں اس پہ 200 روپیہ فیس ہے, شاید آج بھی آپ پاکستان میں چلے جائیں, آپ کی تصویر بھی ہوتی ہے اس میں, شناختی کارڈ نمبر بھی ہوتا ہے, آپ کا زمین کا بھی نمبر ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. جی یہ جو ہمارا آزاد کشمیر کا کلچر ہے, سیاسی کلچر کی بات کر رہا ہوں, بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں, جس کو لوگ بیورو کرنسی کہتے ہیں آج کے دور میں, یہ ڈے بائی ڈے ورس ہی ہو رہی ہے, چاہے وہ رشوت ہو, چاہے جسٹس سسٹم ہو, چاہے باقی چیزیں ہوں. یہ کب ٹھیک ہوگا اور کیسے ٹھیک ہوگا اور کون کرے گا؟ قریشی صاحب میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کے کسی شعبے میں کوالٹی نہیں رہی کسی میں. ویسے ہم تو بیوروکریسی پہ, ہم تو صحافت میں بھی نہیں, مجھے بتائیں کہ کرکٹ میں کوالٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ابھی کوئی اس طرح کا اس لیول کا نہ کوئی بیٹسمین ہے نہ کوئی بالر, جیسے ہمارے یہاں ایک لیجنڈ تھے. اب ہاکی میں مسلسل 10 سال سے ہم جو ریکارڈ ہم نے بنائے ہوئے تھے جناب وہ الٹے ہی ہو رہے ہیں, ساتھ گول کھا رہے ہیں. ٹھیک. جوڈیشری کا آپ حال دیکھ لیں, سیاست کا دیکھ لیں, آرمی کا دیکھ لیں, اور سب سے میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ کوئی گورنمنٹ مجھے بتا دے پاکستان میں جس کے بارے میں آپ یہ کہیں جی کہ یہ پہلے سے بہتر ہے, کوئی کہہ نہیں سکتا. کچھ بھی نہیں. وہ جس طرح نہیں وہ شادی دوسری کرتا بندہ تو پھر یاد کرتا یا پہلے تو چنگیز. تو ہماری سچی بات ہے کہ اس پہ اگر آپ نے غور نہیں کیا کہ ہمارے ہاں چیزیں بہتر نہیں ہو رہی, خراب ہو رہی ہے, تو صرف ایک کسی چیز کو دوش دینا غلط ہے. اب اس میں بھی وہ کوالٹی نہیں رہی. بیوروکریسی میں بھی اب سکندر صاحب تھے جب وزیر اعظم 85 میں, اس وقت اپنا طارق مسعود صاحب تھے, خلیل قریشی صاحب تھے. آپ خلیل قریشی صاحب سکندر صاحب کے کلاس فیلو بھی تھے. اچھا ٹھیک ہے, وہ بھی ادھر مہاجر سے سرون کوٹ کی. لیکن اب میں بات بتاؤں کہ سکندر صاحب جیسا ایک مضبوط بندہ جس کو چیزوں کا بھی پتہ ہے,
جو قاعدہ اس کتاب سے ہٹ کے بھی بات نہیں کرتا, لیکن ان بیوروکریٹوں کے سامنے بات کرتے ہوئے وہ بھی ڈرتے تھے اچھا کہ یہ کسی وقت بھی کوئی نکتہ نکال سکتے ہیں کہ جناب آپ صحیح نہیں کر رہے. مطلب یہ کوالٹی کا عالم تھا. تو اب تو ماشاءاللہ جتنے بیوروکریٹ ہیں آپ ان کو کہیں تو وہ لڑکے کو لڑکی بنا سکتے ہیں, لڑکی جو آپ کے تو مطلب ہے اب تو جو حکم. تو کبھی بہتری آئے گی نا؟ نہیں, میرا نہیں خیال بہتری نہیں, بہتری کی کوشش نہیں کر رہے تھے. دعاؤں سے تو نہیں بہتری آتی, عمل سے آتی ہے. ظاہر ہے اس کے لیے کوئی اب بس حکومت کا کام بھی رہ جائے جی, حکومت کرنی ہے اور بچانی ہے. ٹھیک, جس میں آپ کی ترمیم ہے 15ویں جا کے ہاتھ کھڑا, منظور ہے منظور, بجٹ منظور ہے منظور ہے, جس پہ کوئی بحث نہیں ہوتی, تو اس میں میرا نہیں خیال کی چیزیں بہتر ہوں گی. دل کے کسی کونے میں آپ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں بھی کبھی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھوں؟ نہیں, بالکل نہیں. میری خواہش ہے تو ایسا گھوڑا ہے نا یہ خواہشات کا کہ بس لامحدود سا ہوتا ہے, لیکن اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں باغ دوڑ نہیں ہوتی اس کی جو ہے نا. تو وزیر اعظم میں اس میں رات کو بھی اس کو اطلاع ملتی ہے جناب روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا, 18 بندے مار گئے. صبح جناب 4 بجے اس کو اطلاع ملتی ہے جو آج راستہ بند ہو گیا. اب جناب ٹرانسفارمر کی وجہ سے لڑائی ہو گئی ہے, پولیس کو پھینٹی پڑ گئی. تو وہ مطلب ہے کہ ایک ٹینشن والا کام, ٹینشن. وہ پھر ساتھ آپ کی لوگوں کی امیدیں اور خواہشات بہت بڑھ جاتی ہیں جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے. تو وہ پھر میرا خیال میں باعزت کام رہا ہی نہیں, تو پھر آپ کے بس کی تو میرا نہیں. لوگ تو کہتے رہتے ہیں اب وزیر اعظم بننا آپ کے لیے ذاتی اچیومنٹ تو ہو سکتی, لیکن عوام کو فائدہ کوئی نہیں. لیکن اس پہ نہیں, عوام کو ہو سکتا فائدہ ہو بھی جاتا ہے, لیکن وہ مشکل سا ہوتا. مشکل. اب میں خود سوچ رہا ہوں قریشی صاحب کی اس اسمبلی جہاں پہلے کوالٹی کی بات تھی, اب اس اسمبلی میں اگر سردار قیوم صاحب اور سکندر صاحب بیٹھے ہوں تو کیا آپ خود تصور کر لیں گے وہ بھی کیا کریں اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں. تو یہ کیسی اسمبلی اور کیسی حکومت ہے انوار الحق صاحب کی؟ حکومت کیا جی, بس تماشا ہی ہے سب کو, بس جو جنہوں نے کیا ہوا ہے یہ گیم کھیلی ہوئی ہے, تو بس یہ غلط تو ہے نا؟ نہیں, غلط ہے یہ. میرے خیال میں اس کو نقصان جمہوریت کو ہوا ہے, جمہوری اداروں کو ہوا ہے. پارٹ اب اندازہ کر لیں یا سوچیں کہ آج بھی پی ٹی آئی کے جو وزیر ہیں یا ان سے پوچھیں آپ کی اگلے سال پارٹی کون سی ہوگی, کوئی پتہ نہیں. تو نہیں, وہ کہتے پتہ نہیں, جڑا جتنے والی اسی پارٹی ہو. آپ اندازہ کر لیں کہ بجائے 2025-26 میں کوئی پارٹی سسٹم مضبوط ہو, یہ ادارے مضبوط ہوں, تو سارے کہہ رہے ہیں جی جس پاس کوئی ڈاڈا ہو سی تو اس پاس جاسا. تو یہ چیزیں کہاں بہتری کی طرف جائے. مسلم لیگ نون جیتے گی الیکشن؟ جی انشاءاللہ جیتیں گے. اور آگے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہیں گٹھے حکومت بنا سکتے ہیں ایز اے سیاستدان؟ نہیں, میرے خیال میں غیر فطری سا ایک اتحاد ہے, کیونکہ یہاں پہلے بھی ہوا تھا جب عتیق خان صاحب کے ساتھ 2008 میں یہاں عدم اعتماد ہوا تھا, تو پھر لڑائی اسی پہ تھی. ایک وزیر تھا پھر جو یاسین صاحب کا ہوا جی کہ انہیں مشیر بنانا ہے لوکل گورنمنٹ کا, تو اسی لڑائی میں جناب وہ فارغ ہو گئی. غیر فطری سا اتحاد ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے. بس چڑوئی دیکھ لیں, آپ نکیال دیکھ لیں, یا آزاد کشمیر میں میکسیمم آپ کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے. تو وہ پھر کیسے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہم کٹھے بیٹھ. یہ جو جاوید بڈانوی صاحب ہیں یہ کیسے کام کر رہے ہیں نکیال کے اندر؟ کوئی کرپشن ہوئی ہے وہاں پہ؟ میں وہی ان کا جواب ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو یہ ہے کہ اب پیسے ظاہر ہے کافی سارے مل رہے ہیں, کوئی اس میں کمال ایم ایل ایز کا نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو اکٹھا کی ہے تو وہ ان کا کمال ہے. تو پھر اس میں بھی سوچتا ہوں مثلا نکیال بازار کی حالت دیکھ لیں, کیونکہ وہ عام ادھر رہتے ہیں. نکیال اسپتال کی حالت دیکھ لیں گے, ہمارے ہی اس ساتھ جو گاؤں ہے اس میں واقع ہے. تو اس پہ یہ نظر آتے ہیں کہ وہ ایک فرق یا تفریق رکھتے ہیں. آپ کا جو ووٹ بینک ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہے, جہاں آپ کو ووٹ ملتے باقی جگہوں پہ آپ کی توجہ نہیں. ٹھیک, تو آپ نے نصف صدی اقتدار دیکھا, والد صاحب وزیر اعظم رہے, تو یہ دوش 10 سال اقتدار میں رہنے والے کو کیوں دے رہے ہیں؟
کہ بازار ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ توجہ نہیں دے رہا. توجہ دینی چاہیے کیونکہ بس بازار کی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو دیکھیں نا میں 4 سال وزیر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو تو آپ 9 سال ہو گئے, تو 9 سال پچھلے 15 سالوں میں نہیں, وہی 15 سال 9 سال میں کوئی تو آپ لینا جی, آپ یہ تو نہیں پچھلے گئے جی ایکسپلائٹیشن کا نعرہ چلے گا. تو میں آپ نے سوال پوچھا ہے, میں نے اس کا جواب دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ساری خرابیاں جناب کوئی کسی ایک وجہ سے ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. بارڈر لائن سے کتنے دور ہیں ہم؟ اس پہ بارڈر لائن کیا, وہاں پہاڑ ہے, اگر فضائی فاصلہ دیکھ لیں تو وہ تو بہت کم ہے, تو ویسے زمینی بھی 6-7 کلومیٹر ہی ہو. بھارت کی جنگ طرف سے گولہ باری ہو تو محفوظ رہتے ہیں آپ؟ نہیں, اب تو کوٹلی محفوظ نہیں ہے, تو نکیال تو محفوظ نہیں ہو سکتا. نکیال مثلا میں بتاتا ہوں کہ اس سے پہلی جو ہوئی تھی گولہ باری, تو پہلے دن میں وہاں اپنے اس لاؤنج میں موجود, لاؤنج میں اس سے پہلی جو غالباً 4-5 سال پہلے, تو وہ اس وقت ہماری طرف سے شروع ہوئی گولہ باری. میں رات کو کوٹلی آ گیا, تو جب دوسری دن ان کی طرف سے ہوئی, تو میں جہاں بیٹھا ہوا تھا پہلے دن, تو اس کے ساتھ جو کھڑکی تھی وہ سپرنٹر اس کو کاٹ کے جالی کو پھر چھت میں آج بھی موجود ہے, ہماری چھت میں وہ داخل ہو گیا. تو ہم اتنے محفوظ. آپ غازی ہیں پھر؟ جی نہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ میں اس میں, لیکن ہمارا خطرہ تو رہتا ہے نا. 2 بھائی ہیں آپ. جی. کیا قصور ہے طارق سکندر صاحب کا؟ یہ تو سکندر صاحب سے پوچھنا چاہیے. آپ سیاسی وارث آپ ہیں سکندر صاحب کے؟ نہیں, سیاسی وارث تو سیاسی وراثت سے ہٹ کے باقی چیزوں کی بھی وہ بات کرتے ہیں, تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے سکندر صاحب کو. میں تو میری طرف سے کوئی مسئلہ. سیاست کو چھوڑ کے باقی وراثت میں تو ان کو حصہ ملا ہے نا؟ جی مل رہا ہے. تو وہ پی ٹی آئی میں کیوں ہیں؟ اختلاف کیا ہے؟ آپ ایک پیج پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ نہیں, اختلاف کوئی جسے کہہ لیں نا کوئی اصولی اختلاف ہے, یا کیونکہ دیکھیں نا فیملی کے سارے بندے ایک سائڈ پہ, سارے بندے, باقی لوگ بھی, ایک اکیلا بندہ دوسری سائڈ پہ, ٹھیک ہے, اور خالصتاً یہی ہے جی کہ آپ نے خرابی کرنی ہے, اور کوئی مقصد نہیں. اور پھر ہم اس کا ظاہر ہے وہ بڑے ذہین آدمی ہیں, آپ سے بڑے نہیں چھوٹے ہیں, کیونکہ جو ان کی شمولیت کا بھی پروگرام ہوا ہے اسلام آباد میں ہوا تھا, جو جس میں وہ پٹے ڈالتے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی والے, تو وہاں بھی انہوں نے بڑی دلچسپی تجویز تھی کہ پیپلز پارٹی نہیں پی ٹی آئی میں گئی, پی ٹی آئی میں, تو وہاں بھی جو تجویز تھی ان کی کہ ہماری حکومت آئی اگر پی ٹی آئی کی, تو ہم کیپیٹل کراچی شفٹ کریں گے. تو پھر ہماری یہ سرزمین چھوٹی سی ہے, اتنے بڑے آئیڈیاز والے لوگوں کو تو پھر وہ اس میں تو نہیں ابزار نہیں ہو سکتا. تو وہ ان کا تو سکندر صاحب سے بھی اصل میں مسئلہ رہا ہے, شکایت رہی ہے, جذباتی ہیں بس. اب اس پہ کیا وکالت کی, لیکن وکالت کی بھی کہ نہیں؟ میں سیریس نہیں رہا وکالت. یہ مرضی سے وکالت کی ڈگری لی؟ ظاہر ہے مرضی سے ہی لی ہے, اس میں آسان سا کام ہے, وکیل بننا یا ڈگری لینا آسان کام ہے. کس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جو چاہتے ہیں پوری ہو جایا کریں؟ اچھا میں مزے کی بات بتاؤں, میری خواہشات کوئی نہیں, جو ہے جو دیا اللہ نے میں اس پہ خوش ہوں. زندگی کی تمام جائز خواہشات پوری ہوئی ہیں, مطلب ہے کوئی اور ہے ہی نہیں ہے خواہشات. خواہش ہوتی ہے نا آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, کار ہونی چاہیے, کار کے بعد جیپ کے بعد جہاز ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں جو اللہ نے دیا ہوا ہے بس خوش ہوں اس میں. تو جس بندے کی خواہشات ہی نہ ہو وہی خوش رہ سکتے نہیں, اس پہ پھر آپ کیا اس کو کریں, اس کی خواہشات ہی نہیں. بالکل تو خوش ہوں بس, ٹھیک ہے, اس میں آپ کیا الحمدللہ. یہ خواہشات کا گھوڑا جو ہے نا جی آپ کے قابو میں ہوتا ہی نہیں. آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. آپ سے ہم نے بات کی, بہت اچھا لگا. بڑی مہربانی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.